Assalamu alaikum and good evening. Good morning कहने लगा था. Good evening. ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾ ਤੇ ਯੂਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹੋ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੱਕੀ ਮਰਵਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसांगा. आज इतवार है, मौसम बहुत ठंडा है, मज़े का है. मैंने अभी ये 6:30 बजे इधर से निकला हूँ. मैंने कहा मैं वॉक करता हूँ अपने पार्क में. तो पार्क की बजाय ऐसे मूड मेरा बन गया कि नहीं आज मैं ना पुराने ट्रैक पे जाऊँगा. जब मैं स्टूडेंट दौर में हम जाते थे ना पंजाब यूनिवर्सिटी वाली नहर पे, तो मैं पैदल ही घर से ना पंजाब यूनिवर्सिटी वाली नहर पे पहुँच गया और मुझे बड़ा मज़ा आया. स्टूडेंट लाइफ की याद ताज़ा हो गई यार, बहुत मज़ा आया. तो वो मैंने वहाँ पे वॉक करके घर आया और ये फ्रेश हो गया. देखा आपको लग रहा है मैं अभी नहाया हूँ. नहा के माशाल्लाह ये ऐसे बंदा ना बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल कोई थकावट नहीं, नहा के फ्रेश. और फ्रेश हो के फिर मैंने कहा हूँ चाह दा टाइम है. घूमती चाय पीते हैं, चाय पीते हैं. अच्छा जी, चाय के साथ काफ़ी लोगों को पता है, कुछ लोगों को मेरी वीडियो की सियासत का इंतज़ार होता है, कुछ लोगों को होता है कि यूथियों की छतरौल करनी है वकील साहब ने, उनको इंतज़ार होता है. कुछ कहते हैं जनाब ये नून लीग वालों की ज़रा तारीफा करेगा टाउट बनेगा, उन्होंने इंतज़ार होता है. कुछ कहते हैं नून वालों की छतरौल भी करेगा, उनको भी इतराज़ होता है. और कुछ को होता है कि ये हमें खाने पीने की चीज़ें बताएगा. तो ये देखें मैंने देसी पिज़्ज़ा भी तैयार किया है और चाय भी तैयार कर ली है. ये देखें, ये सर जी मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊं. इसकी हिस्ट्री ये है, ये देखें कि ये मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया है चीज़ वाला, ठीक है. तो कुछ बच्चों को चीज़ वाला पसंद होता है और कुछ को दूसरा होता है, ठीक है. ये देखें, तो मुझे चीज़ वाला बड़ा पसंद नहीं होता, तो इसके ऊपर मैंने ना दाल डाली है, दाल. और दाल को इसको फिर मैंने तड़का लगाया है, ये गरम किया है. अब ये दाल पिज़्ज़ा हो गया है. चीज़ पिज़्ज़ा जो है ना ये दाल पिज़्ज़ा हो गया है, ठीक है. और इसके साथ सर जी मैंने अपनी पसंद की, मैं खुद चाय बनाता हूँ, मुझे आदत पड़ गई है पसंद की चाय पीने की और ख़ुद बनाने की. ये चाय है जनाब, ये चाय नवाज शरीफ को बुलाए. नवाज शरीफ कदी तो साड़ी घूमती चाय पीने वास्ते आएगा ना. आप भी आएंगे आज जो भी आना चाहे आए सर जी घूमती चाय में. ये ऐसी मैं कड़क चाय बनाता हूँ कि आप को अगर सही कड़क चाय पीने की आदत है ना, मैं आपको पिलाऊंगा तो आप कहेंगे यार असी हूँ वकील साहब के हाथ वाली चाय पीनी है. बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है. तो ये जनाब चाय पीते हैं और साथ साथ सियासी बातें करें कि शेर अफजल लकी मरवत तो बाद हुण किदी वारी है कि तो मेरे उस्ताद दी वारी तो नहीं आ गई. हाँ जी, लकी शेर अफजल मरवत के बाद अब बारी है हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब लतीफ़ खोसा साहब की. उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपको पता है ना कि खोसा साहब का कद काट माशाल्लाह. इमरान तो उनके सामने बच्चा है, यकीन करो. पहले खोसा साहब उनसे ये पैसे के जरिए केस लड़ते रहे, तो बाद में जनाब उन्होंने कहा जी मैं आऊँगा तो मुझे ये होता तो वो होता. इमरान कोई वादों का पास नहीं रखता, कोई वादे शुदे वो नहीं कि मैं आपको गवर्नर बनाऊंगा तो मैं आपको वजीर आजम बनाऊंगा. तो उसने ना इनको कोई अकाउंटेबिलिटी कोई किसी भी ओहदे पे नहीं रखा, उनको किसी भी ओहदे पे नहीं रखा, कोई ओहदा दिया ही नहीं. उन्हें पता है कि खोसा साहब को जैसी जेड़ा भी ओहदा देंगे ना, इन्हों का कद काट सियासी एडा है कि माशाल्लाह ये जो है ना काबू कर जाएंगे. अली गौहर जैसा बच्चा उन्होंने बना दिया कि जनाब ए लगा रहेगा, मैं बाहर निकलांगा तो कोई नहीं. तो बाकी ए ना हो कि खोसा साहब जेड़ा ना और चौधरी ने जिमें अजहर कौन था ये अजहर मियाँ अजहर को खुडे लाइन किया था ना, तो इमरान डर है कि मैंने खोसा साहब खुडे लाइन ही ना कर दे. तो देखे शेर अफजल मरवत को थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिली थी
کیونکہ اس نے مشکل وقت میں کام کیا، پہاڑوں میں، یہ کراچی، حیدرآباد، یہ کوئی جگہ، لاہور تک ایون وہ آیا، تو سارا اس نے کیا۔ تو اس نے عمران نے کہا جی ہے تو پاپولر ہو رہے ہیں، چھڈو جی انہوں، تو اس کو نکال دیا۔ علی گوہر وہ ایسے نہ ہلے نہ ککڑے، سمجھ دے ہو نا، نہ اے سرائکی دا محاورہ ہے جڑا علی گوہر عمران نے نہیں بنایا چیئرمین، نہ ہیلے نہ ککڑے، کی چیز ہے تانوں نہیں پتا، وہ بیچارہ ایسے ہی ہے، نہ کوئی دورہ یہ وہ، تاکہ میں جب بھی اس کو کہوں کہ چل بس تو وہ کہے بس، وہ اے نہ کہے کہ میں تا چیئرمین صاحب کا، اے نہ کہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کھوسا صاحب اگوا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے سر جی بڑے سرخیل رہے ہیں نا۔ یہ تو آپ دیکھ لیں بلاول اور زرداری کے بعد تیسرے نمبر کھوسا لطیف کھوسا صاحب کا ہوتا تھا، تو اب لطیف کھوسا صاحب کو اس لیے کوئی عہدہ نہیں دیا جا رہا اور ان کو اب کیسوں سے بھی دور رکھا جا رہا ہے تاکہ اے ذرا سر نہ کڈ لوے انج کر کے، اے سر کڈواں لیڈر ہے نا، انج سر کڈواں انج، تو یہ نہ کر لے۔ تو اس لیے اگلی باری زرداری نہیں، اگلی باری لطیف کھوسا کی ہے، جن کو انہوں نے فارغ تقریباً عملی طور پہ کر دیا ہے، سارے کیسوں سے بھی الگ کر دیا ہے۔ جو پنکی پیرنی کے کیس تھے، پنکی پیرنی کے ساتھ بھی یہ کھوسا صاحب بڑے وہ فرینک ہو رہے تھے، ان کے سارے کیس کر رہے تھے، تو سمجھ آؤ نا۔ تو کھوسا صاحب بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ پھر ان کو نا سائڈ پہ لگا دیا گیا، ٹھیک ہے، کہ تسی ذرا پاسے تو ہو، وہ پاسے پہ ہو گیا۔ اب ان کی باری ہے۔ اب عمران خان کا یہ ہے کہ کسی کو بھی اوپر نہیں آنے دینا، اور سر وہ کسی کھلاڑی کو نہیں اوپر آنے دے رہا تھا، کیڑے کھیت دی مولی ہے تے کیڑے باغ نے، وہ کسی کھلاڑی کو جوید میاں وسیم اکرم وہ کسی کو اوپر نہیں آنے دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا نا اس نے پہلے ماجد خان کو نکالا، جو عمران خان کو کرکٹ میں لایا تھا نا، اس کا ریئل کزن ماجد خان، اس کو اس نے کرکٹ سے نکالا تھا۔ اس کی سرشت میں ہے، اس کی نیچر میں ہے، اس کے ڈی این اے میں ہے، اس کے سیل میں ہے یہ بات، ٹھیک ہے۔ تو اے جناب تانوں اسی اگلی خبر دے رہے ہیں، کھوسا صاحب نو سائڈ تے کر دیتا گیا ہے، اب کسی وقت بھی اس کی طرح وہ آ جائے گا جناب۔ اب کھوسا صاحب بیان نہیں دے رہے، کوئی بھی بیان دیں گے نا کہ یار مجھے یہ ہے وہ ہے، تو انہوں نے کہنا ہے فارغ بھائی اس کو فارغ کرو، جیسے انہوں نے شیر افضل مروت کو فارغ کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو دوسری خبر یہ ہے کہ سر جی میرے حساب سے شہباز شریف صاحب کو فوراً آزاد کشمیر پہنچنا چاہیے۔ ایک کہیں سیلاب کا قطرہ آتا ہے تو وہاں پہ ایسے یہ شلوار ٹونگ کے تو اتنے پہنچ جاندے نے، تو ادھر کشمیر میں آپ کو پتہ ہے کتنے ظلم ہوئے، پولیس کی لڑائی ہوئی ہے، عام عوام کی لڑائی ہوئی ہے، وہ سینسیٹیو چیزیں ہیں وہ سامنے آ ہی نہیں رہی۔ جو ہمارے پاس ویڈیو آ رہی ہیں وہ بڑی، وہ سر جی اوپر سے دھکے دیے جا رہے ہیں، پہاڑوں سے دریاؤں میں پھینکا جا رہا ہے، تو وہاں ان کو فوراً پہنچنا چاہیے۔ وہ وہاں پہ نکلا ہوا ہے جلوس بڑا، جو مختلف کوٹلی اور ادھر باغ اور مختلف سے ہوتا ہوا مظفر آباد جا رہا ہے، تو یہ اس سے پہلے پہنچیں اور یہ سارا کچھ کریں، کیونکہ وہاں بھی عمران خان کی باقیات ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو عمرانی ٹولہ ہے نا، یہ انتشاری ٹولہ اور عمرانی ٹولہ، کہیں بھی کوئی پٹرول یا کوئی چنگاری ہوگی نا، یہ اس کو آگ بھڑکائیں گے، وہاں پہ پٹرول چھڑکا پڑا ہوگا نا، یہ وہاں تیلی پھینکیں گے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف بات جاتی ہے یا نہیں۔ اسی بات کو کشمیر والے مسئلے کو بھی یہ آگے بڑھا رہے ہیں، یہ انتشاری ٹولہ ہے، سمجھ جاؤ۔ تو شہباز شریف صاحب کو فوری طور پہ اس آگ کے اوپر پانی پھینکنا چاہیے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ عام جگہ وہ پہنچ جاتے ہیں، جہاں ایک بندہ بھی کوئی حادثے میں فوت ہوتا ہے تو ادھر شہباز شریف صاحب پہنچ جاتے ہیں۔ مریم نواز تو نہیں نا پہنچیں گی، یہ شہباز شریف صاحب کی ڈیوٹی ہے۔ شہباز شریف صاحب آج ہی پہنچو، 24 گھنٹے کے اندر پہنچو وہاں پہ، اور دیکھو کہ کیا مسئلہ ہے۔ بجلی کے مسئلے ہیں، بجلی کے مسئلے میں میں آپ کو ایک بتا دوں، یہ پنجاب میں اور پاکستان میں بھی رولے پڑنے والے ہیں۔ کیوں کہ اب سولر پہ 50% بجلی ہماری سولر انرجی پہ آ گئی ہے، اور بجلی کا کوئی
اب یہ ان کو کمپنیوں کو یہ پورے پیسے دے رہے ہیں، جبکہ 50% اس کی کنزیوم گھٹ گئی ہے، کم ہو گئی ہے، ورنہ یہ لوڈ شیڈنگ آپ کو آدھا دن یہاں پہ نظر آتی۔ تو یہ بجلی کے ریٹ کم کر ہی نہیں سکتے، انہوں نے کمپنیوں سے جو معاہدہ کیا ہوا آئی پی پیز والوں سے، یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے 1 ارب روپیہ ایک مہینے کا پکا فکس بل نہیں ہوتا جیسے ٹیوب ویل والوں کا ذمہ داروں کا کر دیتے، جہاں وہ ٹیوب ویل چلتا ہے وہ کہتے تسی چلاؤ یا نہ چلاؤ ₹1,00,000 تسی دینا ہے، اس کو کہتے ہیں فکسڈ ریٹ۔ انہوں نے آئی پی پیز والوں سے فکس ریٹ کرنا ہے، وہ بجلی چوری ہو جائے، استعمال ہو نہ ہو، بٹن آن کر کے بھی آپ نہ دیکھیں، پھر بھی انہوں نے 1 ارب روپیہ ان سے لے لینا ہے مہینے کا۔ اب بجلی 50% سولر انرجی پہ آ رہی ہے، آگے گرمیاں آ رہی ہیں، 100% تک ہو جائے گی۔ ویسے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے اب لوگ گیس کا بل کٹوا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے گیس کا بل لوگ کٹوا رہے ہیں۔ ایک وہ برگر کھانے اس دن میں گیا، اس نے کہا جی میرا 1,20,000 روپیہ، 1,19,000 روپیہ میرا بل آیا ہے گیس کا 1 مہینے کا، اور وہ برگر بیچتا ہے عام۔ تو کہتا ہے جی میں نے ان کو میٹر کٹوا دیا ہے، اب میرا 500 روپیہ روز کا لگتا ہے سلنڈر والا۔ تو لوگ سلنڈر لگوا رہے ہیں، متبادل ہے نا سلنڈر والا۔ لیکن یہ جیسے یہ سولر انرجی والوں کو بھی آپ ٹیکس لگا رہے ہیں نا، یہ بھوکی حکومت ہے۔ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا کان ایسے نہیں تو ایسے کر کے پکڑنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی وسیلہ بھی نہیں ہے، کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے۔ تو بجلی سستی ہونی چاہیے لیکن یہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کر رہے۔ تو کشمیر کا جناب جو جلتے ہوئے مسئلہ اس کے اوپر جائیں۔ بلاول بھٹو نے ابھی بڑی اچھی تقریر کی ہے، اس نے کہا جی عدلیہ اپنے اندر صحیح چیزیں کرے، عدلیہ اپنی اصلاحات کرے۔ بھٹو کو وہ مانے ہیں کہ بھٹو کو ناجائز پھانسی ہوئی ہے، وہ کرے، پارلیمنٹ کے ذریعے کرے، پارلیمنٹ اور نفرت کی سیاست کو ختم کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اس نے کی ہیں، اچھی باتیں کی ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب ہماری ان گزارشات پہ وزیر اعظم صاحب عمل کریں گے۔ بجلی سستی کرو، آئی پی پیز والوں کے ساتھ معاہدے ختم کرو۔ اب 50% بجلی بن گئی ہے نا، 50% اور بن گئی ہے۔ میرے دفتر کے آس پاس مال روڈ پہ سارے وہ سولر انرجی والوں کے ہیں، آپ یقین کریں اتنا رش ہوتا ہے شام کو کہ وہاں پیدل والا بندہ بھی نہیں گزر ہوتا، اتنے وہ لوڈ ہو رہے ہوتے ہیں سولر والے پینل۔ تو 100% سولر پہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا تو انہوں نے اب سولر کو مہنگا کرنا ہے یا انہوں نے ٹیکس لگانا ہے۔ گورنمنٹ کے پاس عقل نہیں ہے، عقل، یہ میں آخری بات کہہ رہا ہوں، عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں۔ 28 مئی کو اسلام آباد میں کیس لگ گیا ہے، انشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ کا بھی لگے گا۔ تو یہ 4 سال کے بعد کیس لگنا شروع ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ رہ گئے ہیں یا جو انتظار میں تھے وہ فوراً ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ اور گروپ لائف انشورنس میں جو ریٹائرڈ پاکستانی ملازمین ہیں، جو ریٹائر ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں، وہ فوراً رابطہ قائم کریں اور اپنا کیس میں اندراج کروائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو، اور فیس تھوڑی سی جو ہے وہ ہم ان کو بتا دیں گے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی مزید تفصیل پوچھنے کے لیے آپ میرے ٹیلی فون نمبر 0300 472 5752 پہ رابطہ قائم کریں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔ جی ہمارے سارے دوست آئے ہیں۔ گروپ لائف انشورنس کی کیس جو 4-5 سال پہلے ہم نے دائر کیے تھے وہ الحمدللہ لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اسلام آباد میں اس کی 28 مئی کی ڈیٹ لگ گئی ہے جسٹس میاں گل اورنگزیب کے پاس۔ تو یہ جو پنجاب کے ہمارے دوست ہیں، ادھر بھی 5 ججز کے بینچ کا آرڈر ہو گیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی مہینے یا اگلے مہینے لگ جائے۔ تو جو دوست اور سن رہے ہیں بے شک وہ بھی جلدی اپنا نام اس لسٹ میں شامل کرانا چاہیں تو ان کو پھر لمبا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ورنہ یہ فیصلہ ہو جائے گا تو ان کو کیس بھی کرنا پڑے گا اور پھر 4-5 سال انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ جی، آپ یہاں تشریف لائے ہیں منصف لا چیمبر میں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہم کو کامیاب کرے، ٹھیک ہے، آپ کی کامیابی ہماری